बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इस्लाम और असर हाज़िर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, किसी मुफक्किर ने कहा था कि इंसान को अल्लाह करीम की जानिब से जो तोहफ़े अता किए गए हैं, शायद उनमें से एक मोहब्बत भी है। गोया ज़मीन वालों के पास जो आसमानी चीज़ें हैं उनमें से एक मोहब्बत भी है, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान को अल्लाह करीम ने जो मोहब्बत का पैकर अता किया है वो यकीनन किसी शक के बग़ैर वालिदैन की शक्ल सूरत में है। आज कुछ बात करेंगे कि तरबियत औलाद किस तरह से मुमकिन की जानी चाहिए और वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको अपने सामने रखते हुए उनको इस ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं वो बेहतर से बेहतरीन होता है, लेकिन कभी कभार कम इल्मी के बायस कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उन पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती ताहिर तबस्सुम। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे जिस तरह के आज का मौजू है कि तरबियत औलाद और वालिदैन की ज़िम्मेदारी। माशरती एतबार से दो अफराद पर मुश्तमिल जो एक कुंबा फैमिली तश्कील पाती है जी, उसकी बहुत अहमियत है। ठीक, क्योंकि इन दो अफराद से जो एक ख़ानदान बनता है, ऐसे मुख्तलिफ़ ख़ानदान जब इकट्ठे होते हैं तो फिर एक कबीला बनता है। ठीक, फिर जब चंद कबाइल बनते हैं तो फिर एक रियासत बनती है। बिल्कुल ठीक, रियासत वही कामयाब होगी कि जिसकी बुनियादें मज़बूत और मुस्तहकम और अच्छी होंगी। जी ठीक, किसी भी रियासत, किसी भी कबीले, किसी भी ख़ानदान की बुनियाद दो अशख़ास पर है। उनमें से एक शख्स का नाम बाप और दूसरे का नाम माँ है। हमारे यहाँ ये आम तसव्वुर है कि औलाद की तरबियत ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, और यकीनन ऐसे भी है। ठीक, शरई तौर पर, रूहानी तौर पर, अखलाकी तौर पर और रियासती तौर पर। बिल्कुल ठीक, मगर इसमें एक कमी और ख़ामी है, वो ये कि हम ये समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद माँ बाप ने उसकी तरबियत करनी है। ठीक, और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें माँ बाप का उसकी तरबियत, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसके नश्व नुमा में अभी कोई बिल इख्तियार, मैं बिल इख्तियार के लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बिल इख्तियार माँ बाप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक, आज साइंस ने इस हकीकत को वाज़े कर दिया है कि जब आप दो इंसानों को रिश्ता अज़दवाज में परोते हैं जी, तो आपको उनको समझाना चाहिए कि ये शादी क्यों है। बिल्कुल ठीक, ये शादी अल्लाह की तकदीर, रब की मशीयत का एक हिस्सा है। ठीक, आप देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब तक जन्नत में रहे तो उस वक्त तक शादी तो थी, लेकिन नस्ल इंसानी की अफजाइश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। दर हकीकत कुरान की अगर आयत को आप सामने रखें, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, इस जैसी बेशुमार आयत, तो उसका मकसद यही है कि दो इंसानों के मिलाप से अल्लाह की मुराद और मशीयत, जहाँ इंसान की तबी और फितरती ज़रूरतों को पूरा करना है, वहाँ पर नस्ल इंसानी की अफजाइश भी है। बिल्कुल ठीक, अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा और वो बोलने के काबिल होगा, समझने के काबिल होगा, तो बाप समझते हैं कि अब मेरी तरबियत का आगाज़ होगा। ठीक, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, जब बच्चा माँ के पेट में हो तो आज की साइंस बताती है, और ये हकीकत है, कि माँ रिलैक्स रहे, अच्छा, माँ ज़हनी तौर पर ज़हनी उलझाव से किसी दबाव में दूर रहे, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर घर के माहौल में जब कशीदगी होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, टेंशन होगी, नतीजा उसका क्या होगा कि एक औरत के पेट में परवान चढ़ने वाला बच्चा जी, वो उन्हीं मराहिल से मुतासर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही, मफलूज ज़हनी तौर पर
مفلوج اور نفسیاتی طور پر الجھی ہوئی نسل جی جب دنیا میں آتی ہے تو وہ ماں باپ کی دی ہوئی وراثت کی ساری خرابیوں کو ساتھ لے کر آتی ہے. ٹھیک جب آپ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیں گے تو اس کے اوپر جتنی دیوار اوپر لے کے جائیں گے وہ ساری ٹیڑھی جائے گی. تو در حقیقت ہم اس حقیقت کو سمجھنے کے ابھی پوزیشن میں نہیں آیا، اور آج اس پروگرام میں اس حقیقت کو سب سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کی تعلیم اور تربیت ماں باپ کی ذمہ ہے. ٹھیک. وہ اس کے شعور کے زمانے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ لاشعوری زمانے سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یقیناً اس بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر جتنے مراحل سے وہ گزرے گا اس کی طبع میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. لہٰذا پہلا نقطہ آج کے اس پروگرام کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنے مزاج کو اور اس کو بہتر رکھیں تاکہ دنیا میں آنے والی جو نسل ہے وہ بہتر نفسیات کے ساتھ دنیا میں قدم رکھ سکے. مفتی صاحب، کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کا بالخصوص والدین کو اپنی اولاد کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں، آج جس دور میں ہم ہیں یہ مادہ پرستی کا دور، میٹیریلزم کا دور ہے، ایسے ہی تو اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے. بالکل ایسے ہی. صرف ایک پروگرام میں یا ایک فورم پر نہیں، ہر جگہ اس کو ڈسکس بھی کیا جانا چاہیے اور پھر اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. یہ جو بھی بات علامہ صاحب نے جہاں سے شروع کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تربیت اولاد کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو گئی اور پھر اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی یا پھر اس کو اسکول میں داخل کروا دیا، مدرسے میں بھیج دیا. جہاں سے انہوں نے آغاز کیا اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے کی بات. اللہ اکبر. اچھا، ارشاد. اس سے بھی ایک مرحلہ پیچھے ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جی جس کی بنیاد، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس کو تدبیر منزل کہتے ہیں. اچھا. یہ ہماری سیاست عملیہ جو ہے، حکمت عملیہ، اس کا ایک پورشن ہے. ایک ہے تہذیب اخلاق، دوسرا ہے تدبیر منزل، اور تیسرا ہے سیاست مدنیہ. ٹھیک. تو تہذیب اخلاق کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اور تدبیر منزل کا مطلب ہوتا ہے اس انسٹیٹیوشن کو آپ کامیابی کے ساتھ چلائیں. ٹھیک. سیاست مدنیہ کا مطلب یہ ہے پھر آپ سوسائٹی کے اندر ایک اچھا رول پلے کریں. بالکل. یہ ایک ترتیب ہے، فطرتی ترتیب ہے جو دین اسلام نے دی ہے. تو اب یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جو تدبیر منزل والا ہے، جو ایک گھر، ماں باپ اور اولاد، اس کی بنیاد جو ڈالی جا رہی ہے نا، اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق وہاں سے شروع ہوتے ہیں. حضرت نے تو ماں کے پیٹ میں کہا نا، جب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے، تو چونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کی افزائش ہے، ایک صحت مند معاشرہ قائم کرنا ہے اور صحت مند افراد اس معاشرے کو پرووائڈ کرنے ہیں. لہذا اس کے لیے وہاں سے آپ انتخاب ماں کا، ایسی ماں کا، ایسی ماں کا انتخاب کریں کہ جو آ کے آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. اور باقاعدہ احادیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے. ہاں، کہ آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ جس خاندان میں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس خاندان کی عورتیں بچوں کی تربیت کیسی کرتی ہیں. اللہ اکبر. اچھا. ان کے رویے کیسے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، وہ آیا یہ بچوں کو سنبھالتی ہیں، ان کے اخلاق سدھارتی ہیں یا نہیں سدھارتی. تو وہاں سے کام یہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور پھر ایک اور مرحلہ بھی، وہ بھی اس سے پہلے کا ہے، یعنی شکم مادر میں اولاد کے آنے سے پہلے کا مرحلہ ہے تربیت اولاد کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، تو ہر نبی نے اپنی شادی سے بھی پہلے یا شادی کے بعد جب دعا مانگی اولاد کے لیے، تو وہ دعا کیا مانگی ہے؟ رب حب لی من الصالحین. ٹھیک. یا اللہ صالح اولاد عطا فرما. واہ، بالکل ٹھیک. وہاں سے ماں جو آپ لا رہے ہیں اس کا انتخاب، اور آپ کی اپنی خواہشات، آپ کی اپنی دعائیں، تمنائیں، یہ تو تیر بہدف ہوتی ہے نا اولاد کے حق میں. تو آپ جو مانگ رہے ہیں، اگر آپ نے ایک چھوٹا سا ٹارگٹ رکھ لیا ہے کہ میرا بچہ آفیسر بن جائے، وہ کامیاب تاجر بن جائے، بزنس مین بن جائے،
تو پھر تو آپ نے اپنی اپروچ ہی بہت چھوٹی رکھی ہے. تو سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایک صالح فرد بن جائے, بالکل ٹھیک, ایک اچھا انسان بن جائے, باقی ساری چیزیں پھر اس کے ایک ایکسیس میں آ ہائر جائیں گی. ٹارگٹ اچیو ہو جائے. ٹھیک, ہاں ٹارگٹ. حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ سیرت فرزند ہا از امہات, اچھا, جوہر صدق و صفا از امہات. اللہ اکبر. اقبال نے کہا کہ اولاد کا کردار جو بنتا ہے, فرزندہا جو ہیں, فرزند کی جمع ہے, اس کا جو کریکٹر ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے. سبحان اللہ, بے شک, سب سے پہلا مکتب, پہلی درسگاہ, پہلا انسٹیٹیوشن, پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے. اسکول بعد میں ہے, بالکل ٹھیک, وہ پری نرسری ہو یا اس کے بعد کے مراحل ہوں, مکتب, مدرسہ, کالجز, یونیورسٹیاں, بالکل ٹھیک, ہم ان کو دوش دیتے ہیں. ان کے اندر جو خرابیاں وہ الگ موضوع کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن ماں, اگر ماں کے ہاتھ میں ریموٹ ہوگا سارا دن, ٹھیک, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ بیٹے کے ہاتھ میں قرآن کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. اگر ماں ہر پورا ٹائم جو ہے وہ سمارٹ فون پہ گزارے اور اپنی اولاد سے توقع کرے کہ وہ مسلح پہ نظر آئے. اب اس جملے کی ایک تشریح یوں, اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو, اللہ اکبر, تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا. سبحان اللہ. اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن اللہ اکبر, بالکل, ماں کے کردار سے ہے. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ماں کیسی لا رہے ہیں, بالکل, پھر اگلے مرحلے ہیں اس زندگی کے کہ ماں باپ کو تربیت کس طرح کرنی چاہیے. علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا, آخر کریکٹر ڈیولپمنٹ کتنی ضروری ہے ہماری تربیت میں, اولاد کی تربیت میں؟ دیکھیں انسانی معاشرہ تو بغیر کریکٹر کے نہیں چل سکتا نا. بالکل, یہ کوئی حیوانی معاشرہ تو نہیں ہے نا. حیوانی معاشرہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی طاقت اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے اس کو پھر بھی ایک نظام کے محتاط ہونا پڑتا ہے. ٹھیک, اور صحیح نظام میں وہی شخص طاقتور ہوتا ہے جو قانون کو فالو کرتا ہے. کریکٹر کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں. ٹھیک, ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کا نقطہ آغاز بالکل, اس سے ہمیں چلنا چاہیے. لہٰذا گھر کے ماحول کو جب تک آپ بہتر نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ بالکل ضمانت نہیں دے سکتے کہ آپ ایک اچھے باپ اور ایک اچھی ماں بالکل ٹھیک, ثابت ہو سکتے ہیں. اب آگے چلیے. جب بچہ 2 سال کا یا 1.5 سال کا ہوتا ہے, آپ ذرا اقوام عالم کی ہسٹری کو پڑھ لیں. میں نے تاریخ یونان کو دیکھا, باقیوں کو دیکھا, وہ 7 سال تک کہتے تھے کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ رہے, اچھا, اس کے بعد ان کو داخل کیا جائے. ٹھیک, آج تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا یہ 3-4 سال کا ہو اور میں ان کو ہم اداروں کے سپرد کر دیں, ٹیچروں کے سپرد کر دیں. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ ٹیچر جو ہیں اس معاشرے میں وہ بھی تو اسی ماحول سے پروان چڑھ کے سکولوں میں آتے ہیں نا. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے. ایک تو مزاج میں تشدد بھر جاتا ہے, ذہنوں میں تشدد ہے, پھر وہ جو بچے پڑھ کے خود ٹیچر بنتے ہیں وہ بھی پرتشدد مراحل سے گزر کے آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ جب گھر میں ہوتا ہے تو ماں باپ کی لڑائیاں آپس میں ہوتی ہیں, جس سے وہ ایک پرتشدد ماحول میں پروان چڑھتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہاں ہر بندہ جو ہے وہ نروس ہے, ذرا ذرا سی بات پر لڑ رہا ہے, وہ پھر وہاں بھی لڑائی سیکھتا ہے. اور جب وہ سکول میں آتا ہے, تعلیمی ادارے میں آتا ہے, تو وہاں بھی جو ٹیچر ہیں ان کی بھی تربیت نہ ذہنی طور پر, نہ نفسیاتی طور پر, نہ روحانی طور پر اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے استاد بن سکیں. معاشرے میں آپ ایک نسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ماں باپ جن سے پیدا ہوا وہ بھی ان کے ماں باپ ہیں, اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے ایک نئی اچھی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے گھر کے ماحول کو بہت اچھا رکھنا ہوگا آپ کو. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید مفتی صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا. جس طرح سے علامہ صاحب نے تعلیم کی بات کی، میں جاننا چاہوں گا کہ جو ایجوکیشنل سٹرکچر ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے ہماری ینگ لاٹ کی تربیت میں. بڑی بنیادی بات ہے، اہم بات ہے. اصل میں ایک المیہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا یہ ہے، اور بہت بڑا المیہ ہے جی. اور بنیادی المیہ ہے کہ ہم نے چاہے والدین ہوں یا ہمارا تعلیمی نظام ہو، ہمارے ادارے ہوں، ہم نے تعلیم پر فوکس رکھا ہوا ہے، تربیت ہمارے پروگرام میں ہی شامل نہیں. اللہ اکبر. اچھا، یہ بہت بڑی بدقسمتی. حضرت تو ابھی 4 سال کی بات کر رہے تھے، ہم نے تو دیکھا 2.5 سال سے گھر سے نکال دیتے ہیں، 2 سال سے نکال دیتے ہیں. وہ بچے ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کو سکولوں کو سپرد کر دیتے ہیں. اچھا، وہ صرف جدید اس وقت جو مغربی دنیا ہے ان کی ریسرچ نہیں ہے، چونکہ یہ جدید مغرب کی ریسرچ جی، بالآخر جب لوٹتی ہے تو پلٹ کے ہمیں اس کی بیس دین اسلام میں ہی ملتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن ہم ہر چیز کو چونکہ مغرب کی عینک سے دیکھتے ہیں، اس لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں. آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا ارشاد کہ 7 سال تک بچے کو اپنے پاس رکھو اور اس کی تربیت گھر میں کرو، ٹھیک. اس کے بعد اس کو مکتب میں بھیجو. اللہ تو اکبر. آپ جب بچہ جو ہے ابھی ان مراحل میں ہے جن مراحل میں بچہ یہاں سے نہیں، علی حیدر صاحب، یہاں سے نہیں، یہاں سے سیکھتا ہے. ٹھیک. جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. جو آپ کہتے ہیں سن کے وہ نہیں، ٹھیک. وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے پورا ماحول. ٹھیک کہا انہوں نے کہ گھر کا ماحول اگر وہ جنگ و جدل والا ہوگا، وہاں اتنی کشیدگی ہے اور ہر وقت وہاں افراتفری ہوگی، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں جنریشن کتنی پرسکون پروان چڑھے گی؟ بالکل ٹھیک. بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو ڈیپلی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کی فطرت میں ہے، نیچر میں. اس کو بنایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی. جب وہ شعور کی حدود میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے باپ کا مزاج کیا ہے، میری ماں کے انداز کیا ہے، یہ خود کتنا سچ بولتے ہیں، یہ خود کتنا اشارہ توڑ رہے ہیں. یہ خود ہاں سگنل کی پابندی کتنی کر رہے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی. جس انداز میں ہم لائن کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ ڈانٹ کے سکھا لیں یا ہمارا تعلیمی نظام اس پر اثر انداز ہو جائے. موسٹلی جب آپ کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیوں میں جب بچے آتے ہیں تو اس وقت تو ان کی ہیبٹس ویسے بھی بہت پختہ ہو چکی ہوتی. بالکل ٹھیک. ایسے ہی. تو سیکھنے کا مرحلہ تو وہ تھا جب گھر میں آپ کے پاس تھا، یا پہلے ابتدائی جو مکتب ہے، سکول ہے، جی، تو وہاں آپ نے کہنا کم ہے، کر کے زیادہ دکھانا. واہ. ٹھیک. آپ نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. فرنٹ سے لیڈ کرنا اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک. اب اگر وہاں بچہ 7 دن اپنے باپ کی شکل ہی نہ دیکھے، بہت اہم. 7 دن تک چھٹی والے ویکینڈ پہ اس کو باپ نظر آئے گھر میں سویا ہوا، تو سم ٹائم تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھائی جان کون ہے جو ہمارے گھر میں آئے ہوئے. محرومی بن گئی نا. ٹھیک. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ ہم اتنا وہ مادہ پرست ہو گئے کہ اس کمائی کے چکر میں. اچھا، سارے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سمیت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں نے اپنی اولاد کے لیے، میری اولاد کیا کہہ گیا، ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا. ہاں، ہمارے لیے کون سی کوٹھی چھوڑیے، کار چھوڑیے. اوہ اللہ کے بندو، قبر میں تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ان کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ان کی تربیت اچھی کی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک. قُوا انفسکم واہلیکم نارا. ٹھیک. اگر آپ نے یہاں ایک امپائر کھڑی کر دی، کھرب پتی تھے آپ، اولاد آپ کی نااہل اور نالائق ہے، تو وہ چٹکیوں میں اڑا دے گی آپ کے مرنے کے بعد. اور اگر آپ نے اس کو اچھا انسان بنایا ہے، اس کو پڑھایا، اس کی تربیت اچھی کی، اس کو رزق حلال کھلایا. بہت اہم. رزق حلال سب سے بڑا پوائنٹ تو یہ ہے تربیت کا. آپ جو مرضی کرتے رہے، اگر لقمہ حلال کا اندر نہیں جائے گا تو اس باڈی سے آپ اطاعت کی توقع مت کریں. بے شک. بالکل ٹھیک. حرام کا لقمہ جب آپ کما کے لا رہے ہیں، اولاد کو کھلا رہے ہیں، تو آپ تربیت پہ لیکچر دیتے رہیں، پروگرام کرتے رہیں. اور ہو یہی رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ایسے ہی پروگرامز تو بہت زیادہ ہیں، تبلیغیں تو بہت زیادہ ہیں.
عملی کوشش نہیں نظر آتی. موٹیویشنل سپیکر تھوک کے حساب سے ہیں, ٹھیک ٹھیک ہے, لیکن حلال کا لقمہ اندر نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر لہٰذا آپ یہ ہے, آپ نے یہ جو کہا آخری جملہ یہ کہ آپ گھر میں عملی طور پر بچے کی تربیت کریں, سچ بولیں, ٹھیک, ادب آداب کا خیال رکھیں, چھوٹوں پر شفقت, بڑوں کا احترام کریں گے, بچے خود بخود سیکھتے چلے جائیں. علامہ صاحب مفتی صاحب سے سیکھتے ہوئے وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز ہی ٹھیک نہیں ہیں. ہم تعلیم کے پیچھے, گریڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں, دراصل پرائرٹی ہماری تربیت ہونی چاہیے. یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, جی اس میں تعلیم و تزکیے کی بات ہے, ٹھیک, اور یہ تعلیم و تزکیے کی بات ہر الہامی کتاب میں ہے, ہر نبی کی تعلیم میں ہے. حضرت آدم سے اگر شروع کیا جائے تو یقیناً وہاں سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سب جگہ تعلیم اور تزکیہ بالکل ٹھیک, یہ ضروری ہے. گو باقاعدہ جو کتابوں کا آغاز ہوا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوا, ٹھیک, لیکن آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ تو دیا تھا نا. بالکل ٹھیک ہے. اب تعلیم اور تربیت, میں اس بات کو فوکس کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے ماں باپ کم سے کم اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں کہ آپ اپنے بچوں پر جو فوکس کر رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, تم سچ بولو, تم نماز پڑھو, تم حقوق کا خیال کرو, اس کے کہنے کی بجائے وہ بولنے والے ماں باپ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھنا شروع کر دیں. یہ بھی ٹھیک, بالکل ٹھیک. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی سمجھانے والوں کی کمی ہے پاکستان میں. بات یہ نہیں کہ موٹیویشن کرنے والے نہیں ہیں, موٹیویشن کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں 24 کروڑ میں 22 کروڑ موٹیویشن کر رہے ہیں کام, لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا نا. بات یہ ہے کہ آپ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں, وہ پہلے آپ اپنے آپ کو تو سمجھائیں. بالکل ٹھیک. اگر گھر میں بیٹھا ہوئے بچے کو آپ کہہ دیں, جاؤ دروازے پر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں نہیں ہیں, اب آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ اس کو بالکل ٹھیک, جھوٹ سکھا رہے ہیں نا آپ اس ایسے ہی. جب آپ گھر میں قرآن کھول کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے بچے کو قرآن کھول کے پڑھنے کی عادت کیسے پڑے گی؟ خواہ کتنا ہی اس کو مسجد میں بھیجیں. بالکل ٹھیک. جب آپ مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ صبح سے شام تک اس کو نماز کا کہتے ہیں, نماز نہیں پڑھے گا. بالکل ٹھیک. جب آپ خود کوئی کتاب پڑھ کے مطالعے کا اسے ترغیب نہیں دیں گے کہ مطالعہ بھی ضروری ہے بیٹھ کے کرنا, تو اس وقت تک آپ اس کو ریسرچ کی طرف کیسے لگا سکتے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ زبان سے کیا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہم سب کچھ زبانی کر رہے ہیں, پریکٹیکلی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, سب کچھ کر ہی زبان سے زبانی سے. ٹھیک. مثلا ایک مثال ہے, وہ مختلف نسبتوں کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس کوئی عورت گئی تھی بچے کو دم کروانے, اچھا, انہوں نے دم کر دیا اس کو. اس کے بعد نے کہا جی یہ میٹھا بہت کھاتا ہے, اس کو ذرا آپ سمجھا دیں. اچھا, تو انہوں نے کہا کل آنا. وہ جب کل آئی تو اس کو پیار کیا, پیار کر کے آپ نے فرمایا کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو. اس نے کہا حضرت یہ کل ہی جملہ فرما دیتے ہیں. فرمانے لگے کل میں نے خود جو میٹھا کھایا ہوا تھا. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے, میں ان کا یہ جملہ اکثر نقل کرتا ہوں, کئی پروگراموں میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا سریکی میں کہ جناب یہ بتائیے کہ دل پر کون سی بات اثر کرتی ہے؟ اچھا, تو ان کا جو بات دل سے نکلتی ہے. تو ہم سب کو اجتماعی اصلاح کی طرف آنا ہے, اجتماعی توبہ کی طرف آنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی تعلیم اور اپنی تربیت پر توجہ دینی ہوگی. اور کسی مفکر نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. واہ, بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ باپ رات کو آئے, جب مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ ہفتے کے بعد باپ کی شکل دیکھتے ہیں, یہ بڑا ظلم ہے بچوں پر. آپ کو روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے باتوں کو, ان کو وقت دینا چاہیے, ان کے ساتھ سیاحت تفریح کے لیے نکلنا چاہیے. یہ سب چیزیں جب تک ہم ان کو اختیار نہیں کریں, ہم سے مراد ماں باپ اختیار نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ تربیت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کمیونیکیشن گیپ کی جانب اشارہ کیا ہے والدین اور اولاد کی جانب, جس سے الٹیمیٹلی بہت سی مشکلات ان کے تعلق کے درمیان بھی آتی ہیں اور عملی زندگی میں بھی اولاد کے دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ فاصلہ جو ہے کسی طرح سمٹ جائے, والدین اور اولاد جو ہیں وہ قریب سے قریب تر ہو جائیں اس معاشرے میں؟
جی جی بالکل، سب سے بڑی خرابی یہ ہے، جی خرابی یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا، بھی علامہ صاحب نے کہا کہ چونکہ ہم ٹائم نہیں دیتے، بالکل ٹھیک. اور کمیونیکیشن گیپ اس حد تک ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بچے ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک. وہ بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ماں باپ سے، خوف کی وجہ سے. اچھا وہ جو باپ ہے وہ اپنی ٹینشنوں میں اتنا ہے کہ وہ دھتکار دیتا ہے بچے کو، وہ ان چکروں میں ہے. اچھا باپ کو کس نے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے؟ گھر والی نے. گھر والی کو کس ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ گھر والے نے. اور دونوں کس ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں؟ چونکہ ہماری اپروچ نیگیٹو ہو گئی. جی اگر ہم یہ سمجھ لیتے کہ جو ہماری قسمت کا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، بہت اہم. اور اسی میں ہم نے گزارا کرنا ہے. کفایت شعاری اگر ہم سیکھ لیں، جو نعمتیں اویلیبل ہیں ان کو انجوائے کرنا سیکھ لیں، دوسروں کو حاصل کرنے کے لیے جو نعمتیں حاصل ہیں ہم ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پا رہے. بالکل ٹھیک. میں نے تو دنیا کو اسی چکر میں پڑے ہوئے دیکھا ہے، اسی چکر میں ہم اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے کمیونیکیشن کا، اس کو ختم کر دیں، بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر دیں. جی اگر بچے کی ماں جو ہے اس کی دوست بن جائے، واہ باپ اگر اس کا فرینڈ بن جائے، کیا خوبصورت. بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہے نا سوسائٹی کے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے ہتھے نہیں چڑھے گا. بالکل ٹھیک. جب آپ بچے کو اپنے سے دور کرتے ہیں، آپ اس کو کمپنی نہیں دیتے، اس کی بات سنتے نہیں ہیں، وہ ٹینشن کہیں اور تلاش کرتا وہ کہیں اور تلاش کرتا ہے، اور باہر چرسیوں کے بنگیوں کے ہاتھ چڑھتا ہے. ہمارا ماحول جو ہے اس میں تو بچہ گھر سے نکل جائے تو ایسے ہی ہے جیسے چڑیا کا بچہ اپنے گھونسلے سے گر گیا. اللہ اکبر. تو وہ کبھی واپس نہیں پلٹ سکتا. ٹھیک. تو خدا کے لیے 2 سنیں 4 سنیں، جتنے ہمارے جن تک بات پہنچے، بالکل ٹھیک. تو ان میں سے کوئی ایک بھی اگر عمل کر لے تو پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے. جی اس گیپ کو کم کریں، بچوں کو ٹائم دیں، بالکل ان کی بات کو سنیں، جائز ان کو، اور لاجک سے ان کو، دلیل سے، آرگومنٹ سے ان کو قائل کریں، ڈانٹ کے قائل خاموش نہ کروائیں. ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. علامہ صاحب، ایک والدین اور اولاد کے درمیان جہاں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، وہاں ایک جنریشن گیپ بھی ہے، اور یہ گیپ ہمیں اکثر فیصلوں کے ذریعے نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وہ فیصلے کرتے ہیں جو شاید ان کے وقت کے لیے تو ٹھیک تھا، آنے والے وقت کے لیے ٹھیک نہیں تھا. عجیب اتفاق ہے، میں اسی پوائنٹ کو سوچ رہا تھا. اچھا ٹھیک. کہ کمیونیکیشن گیپ تو ہے ہی، لیکن جو مسئلہ ہماری نسل کو خراب کر رہا ہے وہ جنریشن گیپ ہے. ٹھیک. مثلا میں ہوں، میری گروتھ ہوئی آج سے 25-30 سال پہلے. بالکل ٹھیک. اس وقت یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی تھی یہ نہیں تھی. اور اس زمانے میں بڑی مشکل سے ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی کا. ٹھیک. اور وہ بھی رات 12 بجے بند ہو جاتا تھا، کیونکہ ان بچوں کے سامنے کوئی ماضی نہیں ہے کہ جس سے انہوں نے کچھ سیکھا ہو. ہمارے سامنے ایک ماضی ہے، ہم ماضی کے تلخ حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹھیک. جتنا آج کی نسل کو پیچھے لانا مشکل ہے جی کہ وہ 25-30 سال پہلے والا مزاج پیدا کر کے ہمارے مزاج کو سمجھیں، اتنا ہی مشکل ہمارے لیے بن گیا معاملہ. بالکل ٹھیک. کہ ہم کس طرح آج کے اس دور کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کریں. پھر اس میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ذہن سازی. یہ یاد رکھیے کہ تعمیر کردار کے لیے، ٹھیک، تعمیر سیرت کے لیے آپ کو تعمیر فکر کرنا ہوگا. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ذہنوں کو تعمیر کریں. اچھا ٹھیک. آپ جب بچوں کے ذہن میں کوئی بات ڈالیں گے، اور یہ ایک فطرتی ایک قانون بھی ہے کہ کان سنتے ہیں، عقل سوچتا ہے، ٹھیک، پھر وہ بات دل میں اترتی ہے. جب وہ بات دل میں اترتی ہے تو وہ پھر کریکٹر بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جب تک بات سننے والا سنتا ہے، ادھر سے ادھر سے نکال دیتا ہے، یعنی وہ سننے والا کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا. آج اصل مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ماضی کی باتیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کریکٹر کی قوت نہیں ہوتی.
ان دو وجہ سے آج کی نسل ان کی باتوں کو سننے کے قابل نہیں سمجھتی. ٹھیک. میں یہاں رک کے آج کی نسل کو یہ بات کہوں گا، ٹھیک ہے آپ جو اس نئے دور کے بچے ہیں آپ یہ تو انالیسس کریں کہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. بہت اہم. عمل کی بات اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک کوتاہی ایک کمی ہے. اوورآل اجتماعی طور پر اس پوری سوسائٹی میں نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک ہمارے ہاں نہیں ہے. نہ اخلاقی اقدار ہمارے ہاں ہیں، نہ روحانی اقدار، کہے کو تو تول نہ مذہبی اقدار. لیکن سوچنا تو چاہیے اس نسل کو کہ کہنے والا جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. آپ اس کی بات کو صرف اس لیے رد کر دیں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. فرض کریں میں ایک باپ ہوں، میں اگر اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کے آگے بڑی گہرا کنواں ہے، وہ کہ جی میں باپ کی بات نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ میرے باپ کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے، یہ سچ نہیں بولتا. تو بھائی میں تو سیدھا ہی جاؤں گا. تو سیدھا اگر چلے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ کنویں میں جا گرے گا نا. میں یہ کہتا ہوں نوجوان نسل کو کریٹیکلی اینالائز کریں. جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوڑ کے، جو آج تو 7-8 سال کا بچہ بھی بہت اس کو اویئرنیس ہے، وہ اس وجہ سے ہلاکت کے راستے پر نہ چلیں کہ بتانے والا خود عامل نہیں ہے. یہ ایک ایشو اپنی جگہ ہے. وہ تاثیر کلام کے لیے ضروری ہے کہ جو میں بات کروں اس پر پہلے عمل کر لوں. لیکن میں نوجوان نسل سے کہوں گا کہ ان پرانے لوگوں کے باتوں پر عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہے ہوں کہ یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے اور یہ راستہ اچھا ہے. مفتی صاحب جو بات علامہ صاحب نے کہی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسلک اور منسوب ایک کال بھی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت گزرے ہوئے وقت کے مطابق نہیں، آنے والے وقت کے مطابق کرو تاکہ وہ کہیں وقت سے پیچھے نہ رہ جائے. میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. کیا جامع بات ہے. مطلب گزرا ہوا جو وقت ہے وہاں سے جو آپ نے تجربہ سیکھا ہے جی اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچے کو آنے والے دور کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک. یہ ہے آپ کا کہنے کا مطلب کہ آپ اس کو آپ ماضی کی طرف نہ لے کے جائیں، مستقبل کی طرف لے کے جائیں، چونکہ اس نے مستقبل میں جینا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے چیلنجز وہ ہیں. بالکل ٹھیک. اور یقیناً یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو بھی بات آپ نے مولا کائنات کی فرمائی ہے تربیت کے حوالے سے پوری سائنس کو اس کے اندر بند کر سارا موضوع سمٹ جاتا ہے اس میں. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی اصل سے جڑے رہیں. واہ. اپنی اقدار سے، ویلیوز سے، جو بنیاد آپ کو آپ کے آباء و اجداد سے یا دین اسلام، کریکشن پیچھے رہے لیکن نظر آگے رہے. نہیں، زبردست جملہ ماشاءاللہ. کنیکشن پیچھے ہو، نظر آپ کی مستقبل پر ہو. تو اپنی جنریشن کو اسی انداز میں اور جدید انداز میں ان کی تربیت کریں. مثلاً آپ مثال کے طور پر جس ماحول میں جی رہے تھے اس وقت جس طرح گزارا کرتے تھے، آج کی جنریشن کے لیے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لہذا آپ یہ کہیں کہ وہ اسی انداز میں اپنا لائف سٹائل اپنا لیں تو این خیال است و محال است. لہذا آپ اپنے دستیاب وسائل کے مطابق ٹھیک ان کو جو پرووائیڈ کر سکتے ہیں وہ دیں. لیکن بات تو یہاں تربیت کی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ تربیت ان کی اس انداز میں کریں کہ وہ کل کو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان اور معاشرے کے کارآمد شہری بن سکے. بے شک. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ کام شروع کر دے تو شاید یہ ہمارا رونا دھونا ختم ہو جائے گا. اگر ہم اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں. ہم صرف شکوہ کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ شکوہ ہے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. بالکل ٹھیک. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جا. اچھا، آغاز ہوتا ہے فرد سے، جہاں سے پروگرام کا بھی آغاز یہاں سے ہوا. فرد سے گھرانہ اور گھرانے سے معاشرہ بند. لہذا آغاز اپنے آپ سے کیجیے. اپنے آپ سے کیجیے. جو اپنے اندر کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے اپنے بچوں کے سامنے وہ پیش کرے اور پھر وہ گھرانہ سدھرے اور گھرانے سے معاشرہ سدھرے. بالکل ٹھیک. اور ہمارے پاس تو لوگوں کے پاس شاید پیٹرن نہیں ہے یا نصاب نہیں ہے. ہمارے پاس تو پیٹرن، نصاب اور پورا میکنزم بالکل ٹھیک سب کچھ موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں. بالکل ایسے اس سے اور خوبصورت نظام، یعنی ایک ایک قدم پہ رہنمائی. واہ. ایک ایک قدم پہ کہ آپ نے بچے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے،
اور ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے بچے کے ساتھ بھی دوسرے کے بچے کے ساتھ، دوسرے کے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ سب کچھ ہمیں وہاں سے صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور سیرت طیبہ کو اس اینگل سے تربیت کے ہر الگ الگ پورشنز ہیں، اس کو بہت زیادہ پڑھایا بھی جانا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب نہ تو ہمارے نصاب میں اس طرح اس کو جگہ دی جاتی ہے اور نہ ہمارے گھروں میں یہ اہتمام ہے کہ ہم پڑھیں. تو اپنے گھر میں ایک کام یہ بھی کر لیں، یہ تربیت کا حصہ ہے کہ گھر میں شام کو بیٹھے تو سیرت کی کوئی کتاب پکڑے اور اس کے چند صفحات کسی بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ پڑھو. ٹھیک ہے، دوسرے بچے سنیں، آپ خود بھی سنیں، جہاں تشریح کی ضرورت ہے اس کی تشریح کریں. بالکل ٹھیک. تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ہو جائے. علامہ صاحب، جو گزر گیا اسے بھول جا، آگے کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ میں چاہوں گا، ہمارے چونکہ وقت اب قلیل ہے، اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو کچھ ارشاد ہو. میں بھی ثواب کی نیت سے مولا علی کا ایک قول سناتا اللہ ہوں اکبر. ارشاد. کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ جی ہمیں عرش سے فرش پر لے آتے ہیں، یعنی ڈیلیوری ہوئی، پیدا ہوئی، استاد پھر ہمیں فرش سے اٹھا کے عرش پر پہنچاتا ہے. میں آج کے اساتذہ کو یہ مولا علی کا فرمان سامنے رکھتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ وہ اساتذہ ہیں؟ جب وہ اساتذہ نہیں ہیں، جب اساتذہ لیٹ آئیں گے، جلدی جائیں گے، ناغے کریں گے، بچوں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، انہیں کلاس میں سیٹسفائیڈ نہیں کریں گے، تو پھر ڈگری ہولڈر تو بہت مل جائیں گے لیکن مفکر نہیں پیدا ہوں گے، سائنسدان نہیں پیدا ہوں گے، کیونکہ الجھی ہوئی نسل جو ہے وہ ستاروں پر کمند نہیں ڈال سکتی. بہت اہم. وہ زمینوں پر مطلب ہے کہ بیچاری رسوا ہوتی پھرے گی. تو آئیے ہمیں وہ ماں باپ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوں. بالکل ٹھیک. گھروں میں اولاد کے لیے رول ماڈل ماں باپ نہیں ہے، باہر سے وہ رول ماڈل تلاش کرتے ہیں. اور پھر کوئی کسی اداکار کو بنا رہا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو بنا رہا ہے، کوئی کسی عالم کو، کوئی کسی روحانی شخصیت کو، کسی سیاستدان کو، کوئی کسی بیوروکریٹس کو. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم سوسائٹی کو جو بالکل انتشار کے آخری سطح پر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ، اگر ہم اس انتشار سے سمٹنے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا، اور اتنا ٹھیک ہونا ہوگا کہ بچے جب تک گھر میں رہیں تو اپنے باپ اور ماں کو رول ماڈل سمجھیں، اور جب تعلیمی ادارے میں جائیں تو اپنے استاد کو رول ماڈل سمجھیں. جب تک ماں باپ اور ٹیچرز بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، اختتامی کلمات ارشاد. یہی بات کہ آج کل حقوق کا بہت رونا ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے. ٹھیک. اور جو اس کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے. مثلا ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائض میں. بالکل ٹھیک. تو ہر شخص اپنا حق مانگنے کی بجائے اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے، سب کے حقوق ادا. بالکل ٹھیک. تو بجائے اس کے کہ یہ روتے رہیں ماں باپ کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں، ہمارا ادب نہیں کرتے، تو آپ اپنے فرائض ادا کریں. آپ تو پہلے تو وہ کہ اپنے ماں باپ کا ادب کر کے دکھا دیں. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ادھر سے آپ کو آپ کا حق بھی مل جائے گا. ٹھیک. تو اولاد کے حقوق میں سب سے بڑا جو حق ہے، ماں باپ کے فرائض میں سب سے بڑا جو فرض ہے، ٹھیک، وہ اولاد کی تربیت ہے. لہذا ان کی تربیت کیجئے، تربیت کیجئے، تربیت کیجئے، ان کو ان کا حق دیجئے. وہ اپنا فرض خود بخود سمجھ جائیں گے، آپ کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ جائیں گے. بالکل ٹھیک. ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں. اپنے میزبان محمد علی حیدر کو پروگرام اسلام اور عصر حاضر سے دیجیے اجازت. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے نئی ڈسکشن، نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.